अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद की सबसे ज़िद्दी सूरत जो अल्लाह की बेहद लाडली है, माह शबान की हर रात लाजमी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसातों के दरवाज़े खोले हैं। हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है बज़ैर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी अरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है, साथ में रिज़्क़ की वसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, अगर उस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके कमलात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। गायब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। उस सूरत की फजीलियत बहुत ज़्यादा है। ये सूरत दुनियावी दौलत के अलावा अज़ाब कब्र से भी बचाती है और अल्लाह से अपने पढ़ने वाले की बख्शिश करवाती है। अल्लाह पर तवक्कुल और उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह देता है। वही बेहतरीन वाली है और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी उसे अपना वाली बनाए, उससे मदद तलब करे, उस पर तवक्कुल हो और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ यकसू हो जाए तो अल्लाह भी उसका वली बनकर उसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ़ अल्लाह से डरे और तक़वा इख्तियार करे, उसे हर दहशत वर्ड से अमन फराहम करता है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज़ मुहैया करता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अक्ल तंग रह जाती है और माजज़े करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो माजरब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फ़ौरी तौर पर उनकी गायब से मदद हुई। ये माजरब वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत के लिए जो आज आपको वीडियो पर बताया जाएगा, यकीन माने कि उस वजीफ़े को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फ़ौरी तौर पर उसको रिज़्क़ ना मिला हो। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए तो ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानी के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़िएगा। बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारी हों, तकलीफ़ हो, दुख हो, परेशानी हो, बेऔलादी हो, रिज़्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा कर कर ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाल्लाह फ़ौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्ज़दार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग माह शबान की हर रात को कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफ़ा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उनकी नियत कीजिएगा। दिल में ये नियत रखिएगा कि मैं फ़लाँ मकसद के लिए, फ़लाँ हाजत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। फिर आप लोग ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। इस वजीफ़े को आप लोग इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए, आप वीडियो मुकम्मल देख लें, वजीफ़े को समझ लें कि किस तरीके से करना है, तो उसी रात को पढ़ना शुरू कर दें। सुस्ती ना करें, सुस्ती करेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। अपनी माली हालात को बदलने के लिए, अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए अगर आप 5 मिनट निकाल सकते हैं, ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं, तो नाज़रीन आप लोग ये लाज़मी ये वजीफ़ा कीजिएगा। नाज़रीन, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, रब की आखिरी उस्मानी किताब है। पूरा कुरान खैर व भलाई और रहमत व बरकत और शफ़ा का सरचश्मा है। उस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयत में तदब्बर करना, अमल करना, शफ़ा के लिए कुरानी आयत पढ़ कर दम करना और पूरी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारना, ये कुरान का हक़ है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों और आयतों की ख़ुसूसी फ़जीलियत बयान फरमाई है। उनमें से एक सूरत मुल्क है। सूरत मुल्क की 3 फ़जीलतें सही हदीस में मौजूद हैं। पहली फ़जीलियत, प्यारे नबी उस सूरत मुबारक की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम जब तक
الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بحدہ الملک پڑھ کر نہ سوتے تو دوسری فضیلت یہ سورہ مبارکہ اپنی ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ صورت تبارک الذی بحدہ الملک ہے۔ تیسری فضیلت سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس صورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف، اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ الف لام ملک، اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی یہاں جنت ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد، خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین، موت اور زندگی خالق بھی اللہ ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ سات بلند و بلے تہہ بتہ علی شان عثمان، جس میں دو کوئی شگاف اور خلل نہیں، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، اور یہ اس رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسان کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمایا، روزی کا بندوبست اس اللہ نے کیا۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت اور رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی میں اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اس سے کسی بھی صورت میں حاصل نہ کر سکو۔ ناظرین، اب میں آپ کو تمام لوگوں کو ماہ شعبان کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے زندگی میں بیماریوں نے گھیر لیا ہو، تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دیں۔ یہ اتنا معجب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کو مکمل پورا
بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارا کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بڑھ جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنا یا دیر سے ملنے کی مسلط کو سمجھے جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ معنم سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ معنم کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشاتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا انداز ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ واحد لا شریک کا ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے، جو نہیں آپ توکل کی سیڑھی یا پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رجوع تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کو آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتل اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر رکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ رکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کی آداب سے بھی متعارف کرواتے ہیں، اور اپنے فضل کی بارش سے بھی ہماری روحوں میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈھمکانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہے تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے، جو نہیں ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مسلط پر تسلیم بارضا رہے جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکلیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے، اور خود سفر بھی منزل کا نام ہی نہیں ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کا مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ
خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سختی عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتے اور عزت عطا کرتے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل اور ایسی جگہ سے والوں سے محبت کرتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتے ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آپ کو جو مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں، میری تمام بہنیں یہ جو ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، میرے بھائی جو ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں بہنیں بزرگ بھائی دوست احباب سب یہ وظیفہ، رزق اور دولت کی جن لوگوں کی واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی جگہ کی، آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنا بدھ والے دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یہ آپ کی کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، رب انی مغلوب فانتصر، ترجمہ، یا اللہ میں لاچار ہوں میری مدد کیجیے، سورۃ القمر میں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے ضدی سورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات لازمی پڑھیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے، تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو ماہ شعبان کی ہر رات مبارکہ راتیں ہوتی ہیں، تو شعبان کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے بھی نجات دے دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، تو یہ صورت بندوں کی دوست بھی ہے، جو اس کو پڑھے گا اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو یہ سورہ، سورہ ملک کی 29ویں پارے کی صورت ہے، اس صورت کو آپ لازمی پڑھیے گا، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔
تو آپ نے اس عمل کو شعبان کے مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ صورت ملک ہے۔ پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ صورت ملک پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو ماہ شعبان کے ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔